बहरहाल ये जो थर्ड मर्डर अटेम्प्ट हुई है, इसके हवाले से कुछ ज़रूरी बातें मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। काफ़ी सारी बातें तो मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा की। जब सेकंड मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो मैंने बड़ा तफसीली वीडियो एक रिकॉर्ड करवाया था। अगर किसी को ज़्यादा शौक़ है तफसील में जाने का तो वो वाली वीडियो देख ले, वो इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आज मैं मुख्तसर कुछ गुफ्तगू करूँगा क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी मैंने मशवरा किया, सबका ये मशवरा था कि इस पे बोलें, वरना मुझे 1% भी कोई इंटरेस्ट नहीं इसके ऊपर बोलने का। जिस तरह हमें 1% भी कोई इंटरेस्ट नहीं कि दुनिया का कोई आलिम क्या कह रहा है, दुनिया का कोई फिरका क्या कह रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमने जो अपना मौक़िफ़ है वो रखना है। जिसको अच्छा लगता है वो लगे, जिसे बुरा लगता है तो 100 दफ़ा लगे। बल्कि बुरा लगता है तो हमें ज़्यादा खुशी होती है कि यार सही जगह जाके लगी ये बात, हाँ, और हमारा खून बढ़ जाता है। हमने डिस्करेज तो नहीं होना होता, लेकिन फिर भी चूंकि लोगों की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर गुफ्तगू कर दूं। हमारे स्टूडेंट्स के जरिए से भेजा तेन मुशाहिद हुसैन और जो यूट्यूब चैनल है और जो इंजीनियर साहब ने वीडियो ला के उन्हें भेजा तेन, उन्हें तेन फोन किया ही करके? मैं फोन किया तो फिर की क्या है, की गल होई? पूछा सी है, उन्होंने उत्ते लिखा भी सी कि इन्हू कत्ल करना है। अच्छा, मैं उन्हें पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। उन्हें कहा ठीक है जा तू कत्ल करके आ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कॉल करो किसी महीना हो गया, महीना हो गया, महीना एक हो गया। हाँ जी। तो हूँ मैं अपने उन्हें नहीं किया जाना फौरन जाना। सही दस तू की महीना हो गया, महीना हो गया, महीना हो गया। दूजा क्या है? कल ही हाँ मैं घरों ही कल नहीं दूजा बंदा क्या है? दो बंदे फोन में दूजे दा बयान सुनिया सी, बयान सुनिया सी। दूजा कौन है? ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਆ? ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਗਿਆ। दूजे मर गया। ਉਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ, तुम्हारा एक है दो ने मोड़ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਰਾਜ ਤੇਰਾ? ਮੁਦੱਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਚੰਦ, ਮੀਆਂ ਚੰਦ। ਮੀਆਂ ਚੰਦ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਚੰਦ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਭਾਈ। ਦੋ ਭਾਈ ਹੋ। ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਮੁਫਤੀ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਸਤੌਲ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ? 20 ਬੋਲ ਰੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਰਹਾ ਤੇਰਾ। ਉਧਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਰਿਵਾਲਵਰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਪੇਜ ਕੀ ਪਾੜ ਕੇ, ਕੀਤੀ? ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਆਪੇ ਕਿਤੋਂ? ਆਪੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੇਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ? ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਨੀਆਂ? 12-15 ਹੋਈਆਂ। 12-15 ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਸਤਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ, ਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਤਲ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦੀ ਪਿਸਤਲ ਜਿਹੜਾ? 10,000। ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ यही पिस्टल है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਚੀਚਾ ਬਸ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? 11-12 ਤਰੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਚੀਚਾ ਚੀਚਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। पता पूछो।
کہ ہے غلطی کا احساس بہت سارا جی، کتنا کی بہت سارا. تو جڑا کوئی ایگزیکٹ پتا تو دس اپنا جڑا میاں چلو کدھر جا گیا میاں چلو ٹول پلازے دے نال گاؤں ہے جی، گاؤں کا نام دس 4415 ویر ظہور حسین فریشی والی. ٹھیک ہے. گلی چلی کوئی جڑا ہوا گیا کوئی مشہور دا کوئی مدرسے دا جڑا ناشا کوئی دس اتھے گھر دے کول جڑا نا کوئی او نال جامع مسجد بلال ہے جی، جامع مسجد بلا نال ہی گھر ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. کسے نال آیا اتنے جڑا نا اکیلا ہے. رات کتنے گزاری ہے رات سفر دے وچ ایسی تے صبح آ کے ہوٹل تے کمرہ لیا سی. کہڑے ہوٹل دے کھڑا فارانی خراب ہوٹل دے پہلے بھی ہے جی پہلا آیا جنم جڑا نا پہلی باری پہلی باری جڑا آیا. ہاں جی. اے جی کتاباں جڑا نا کنے جڑا نا رائٹنگ تیری اپنی اور اس کی ہینڈ ریٹن رجسٹرڈ جو تھا جو ہم نے پکڑا اس کی آپ کو امیجز اس میں اٹیچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. پلس جو کتاب جس کے اندر اس کو ایک مفتی صاحب نے جو اس نے خود بتایا اس مفتی کا نام بھی مفتی صاحب نے اس کے اندر باقاعدہ کٹنگ کر کے وہ سارے کا سارا معاملہ اسے سیٹ کر کے دیا جس نے فائنانس کیا. وہ کتاب C++ کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں. اب آپ جو ہے نا وہ گوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے, آپ اسلام قبول کر لیں, اور آگے سے وہ یہ پوچھ لیں کہ بھئی جو بیچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آ کے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی, الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہونا تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں, لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے, ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہیں. اب اس طرح کی تحریریں لکھوانا اسٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو, یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں, ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے, لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے تو دلائل ختم ہو چکے ہیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے, غم ہے, جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا, ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے. لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے, کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے, مرضی کی آیات, مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے. اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی, کوئی سلیبس لکھا ہوتا, پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے. پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری, قرآن ہو, بخاری ہو, مسلم ہو, ترجمے ہمارے, علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے, اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قرآن محفوظ ہے, ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں ہی سارے فرقوں کی غلط ہیں کسی نہ کسی درجے میں. آپ ان کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کرتے تو بس موٹے, اسی لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات, بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے؟ ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں, تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے, یہ کام تو کسی نے کرنا ہے. اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے, اللہ کے فضل سے. جو صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھیں اتحاد امت کی, وہ نہیں ہو سکی. اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوا ہے کہ سارے فرقے, ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے, دونوں طرف اتحاد امت ہو گیا. ایسا اتحاد امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے اس حوالے سے, اس پہ ہم اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آمین. اچھا یہ تینوں مرڈر اٹیمپٹس جو ہے نا جی، ان کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، پلس ایف آئی آرز تو ہیں ہی ہیں. تینوں کا قانونی معاملہ اپنی جگہ موجود ہے. اس کے باوجود جو لوگ اتنے شوق سے آتے ہیں، سو کالڈ عاشقان فرقہ، یہ عاشقان فرقہ ہیں، اس وقت ان کی تحریریں پڑھیں تو میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. ہاں، ناموں کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے غازی اور شہید. اور حالت یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. تو میرے اوپر تو ان کا عشق کھل چکا ہے، آپ کے اوپر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو. میرے اوپر تو خیر پہلے ہی کھلا ہوا تھا، لیکن میں نے تو ریئل ٹائم وہ چیزیں دیکھ لی ہیں نا. جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی جب تک لیک سامنے نہ آئے تو آپ کو سارے ہی سچے کھرے ایماندار نظر آتے ہیں، اور جب لیکس آتی ہیں وہ کہتے ہیں اوے اے بھی، اے مفتی صاحب بھی. انجینئر صاحب بے شک پہلے کہتے رہے کہ یار مدرسوں میں یہ مفتی صاحب یہ کام ڈالتے ہیں، آپ نہیں مانیں گے. تو ہم نے وہ لیکس بھی ان کی دیکھ لی ہیں عاشقان فرقہ کی. سب سے بڑی بات کہ اگر تم یہ ثواب سمجھ کے کام کر رہے ہو تو ضمانت کے لیے کیوں اپلائی کرتے ہو؟ جاؤ پھندا چومو. اور ضمانت کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ صحت جرم سے انکار، کہ میں نے یہ کام کیے ہی نہیں. واہ واہ، منجی ٹھکوائی جی اپنے فرقے دی. تینوں بندیاں نے، تینوں نے صحت جرم سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے. اور سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سب کچھ ہوا انکار. اس سے بڑھ کر ویڈیو موجود انکار. ویسے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، میں نے کسی کو دی بھی نہیں وہ، ورنہ ابھی تک مارکیٹ میں آ جاتی، کیونکہ پھر پینک پھیل جاتا ہے، اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ میں. البتہ یہ جو اس کا کنفیشن ہے ویڈیو کے اندر، وہ ہم انشاءاللہ جتنا ضروری سمجھیں گے وہ اٹیچ کر دیں گے، تاکہ جو باقی عاشقان فرقہ ہے نا ان کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ یہ آپ کے غازیوں اور شہیدوں کا انجام یہ ہوتا ہے. ابھی تو میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے غازی شہید ہیں نا ان کے، آپ کو پتا چل گیا میں کن کی بات کروں. ساروں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وقت کے حکمرانوں کے آگے، اور آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہیں کہ پھندا چوم لیا تھا، اور ڈاکومنٹڈ ہیں یہ. بس ظاہر ہے اللہ کے بندو، اگر 1000 سال پرانے بابے اپنے کلمے پڑھوانے والے نکل آئے ہیں، اے تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو انہوں نے مننے والے نے، تو یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہوں گے جتنے وہ پرانے تھے. تو اس لیے کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے، یہی کچھ ہے. تو ان عاشقان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر، منتوں پہ اور صحت جرم سے انکار کرنے پر اتر آتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق پہ سمجھتے ہیں، ایک جذبات کی روح میں بہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں. ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا، کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی، لہذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے پنڈی میں ایک بہت بڑے غازی صاحب تھے جن کو پنڈی کے ایک مفتی نے اکسایا، بعد میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے کے ساتھ، اور جب تک اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا اس وقت تک ہر جگہ وہ تقریر کر کے فخریہ کہتے تھے میں ہوں کیتا ہے، اور جب پتا چلا کہ اب پکڑا جاؤں گا تو انکار کر دیا اس کے ساتھ تعلق. تو یہی کچھ ہونا ہے، آخرت میں بھی یہ ہونا ہے. بزرگوں نے آپ سے اعلان برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے اعلان برات کر دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس دن سے پہلے اپنے ان سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين.